जय मसीह के प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखकर अपने जाह जलाल के लिए बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करे। आमीन सुमा आमीन। तो अजीज़ो, चलिए देखते हैं जो आर्नेट भाई ने सवाल किया, और इनका सवाल हम सबों के लिए बाइस से बरकत है। और ये सवाल भी बड़ा वैलिड है, लेकिन हमारे लोगों की भी कुछ कमज़ोरियाँ हैं, क्योंकि वो सुनी सुनाई बातों पर अमल कर लेते हैं और खुद चीज़ों को पढ़ते नहीं, पढ़ पढ़ कर जांचते नहीं। मुक़द्दस पौलुस रसूल को जब आप देखते हैं अमाल की किताब में, तो वो कलाम सुना रहे होते हैं, तो बाइबल में लिखा है लोग घर पे जाके उन आयतों को पढ़ते थे कि हाँ वाकई ऐसा लिखा भी है, अपने लिए लाई जा रहे हैं। तो हमारे लोग जो हैं वो पहली बात तो बाइबल पढ़ते नहीं, क्योंकि उन्होंने कसम खाई हुई है। वो सारे काम उन्होंने करने दुनिया के, खुदा को नहीं पढ़ना, और फिर वो रो रहे होते हैं। उनकी नस्लों को देखें, उनके बाप दादा को देखें, उनके अपने हाल को देखें। तो कोई बात नहीं, ये ढीठ हैं तो फिर इंजॉय करें। तो खैर, आइए चलते हैं आज के सवाल की तरफ जो आर्नट भाई ने किया। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त। कि शैतान इब्लीस जान ले सकता है, इसीलिए तो खुदा ने अयूब साबिर की किताब में कहा कि तू उसकी जान ना लेना, बाकी तू सारा काम कर सकता है। तो आइए अजीज़ो, इस पैसेज को ज़रा पढ़ ही लेते हैं कि क्या शैतान के पास ये इख्तियार था कि वो जान ले सकता है, या क्या शैतान इब्लीस किसी इंसान की जान ले सकता है। तो किताब मुक़द्दस में ये आयत जहाँ से कोड की गई वो है मुक़द्दस अयूब की किताब और उसका दूसरा बाब। और मैं पाँचवीं और छठी आयत पढ़ता हूँ, और बाकी आप पहला और दूसरा बाब खुद ही पढ़िएगा, आपको और ज़्यादा तक़वियत मिलेगी, ताकत मिलेगी, बरकत मिलेगी, और आप कलाम खुदा को और अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो अजीज़ो, आगे लिखा है, सुनिएगा पाँचवीं आयत से। अब फ़क्त अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी और उसके गोश्त को छू दे, तो वो तेरे मुंह की तहकीर तेरे तो वो तेरे मुंह पर तेरी तफकीर करेगा। खुदावंद ने शैतान से कहा, देख वो तेरे इख्तियार में है, फ़क्त उसकी जान महफूज रहे, फ़क्त उसकी जान महफूज रहे। अब यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में खुदा ने कहा कि तू जान तो ले सकता है, लेकिन अयूब की जान तू नहीं ले सकता। उसकी जान महफूज रखे, बाकी तू उसे सब कुछ कर सकता है। तो बाइबल मुक़द्दस इस धरती की ऐसी एक किताब है, जैसे देखें 4200 मज़हब हैं, तो उन 4200 मज़ाहिब में बाइबल मुक़द्दस एक वाहिद ऐसी किताब है जो आप रूहानियत से भी पढ़ते हैं, और फिर आप उसे अकल से भी देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। कॉमन सेंस की बात है, आपने कॉमन सेंस लगाना है। जैसे मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं कि तालमूद में और मिशना में लिखा हुआ है कि खुदा मट्टी से चिड़ियाँ बनाता, जीसस क्राइस्ट मट्टी से चिड़ियाँ बनाता और उनमें दम फूंक के उन्हें ज़िंदा कर देता। तो कॉमन सेंस क्या वाकई ऐसा हो सकता है? तो जी हाँ, हो सकता है। अगर वो मट्टी से इंसान को बना के उसमें दम फूंक सकता है, और वो जीती जान हो सकता है, और हड्डी से एक औरत को बना सकता है, और बिना माँ बाप के मिलाप से खुदावंद यीशु मसीह रूहुल कुदस की कुदरत से पैदा हो सकते हैं, तो ये तो फिर बहुत छोटा काम है। तो हाँ, कॉमन सेंस इस चीज़ को मानता है। तो अब आ जाइए शैतान की तरफ। खुदा ने कहा फ़क्त अयूब की जान महफूज रहे। अच्छा, बाकी पहली बात तो ये, शैतान खुदा को कह रहा था कि अब तू उसकी हड्डी को छू, और लेकिन खुदावंद ने उसे इख्तियार दिया कि जा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर शैतान इब्लीस के पास ये हक महफूज था, या ये इख्तियार महफूज था कि वो किसी की जान ले सकता है, तो फिर हमें ये बताया जाए कि किसकी जान उसने ली आज तक।
اور کہاں لکھا ہے کہ شیطان نے اس کی جان لے لی؟ میں بتایا جائے کہ کس کی جان لی اس نے آج تک، اور کہاں پر لکھا ہے کہ شیطان نے اسے مار ڈالا؟ شیطان اس کی جان لے گیا، حالانکہ بائبل میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، انسان خود گناہ کرتا ہے، خود مر جاتا ہے۔ ہاں، شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ سازش کرتا ہے، مار نہیں سکتا، وہ تو خود مرا ہوا ہے، وہ تو خود ہارا ہوا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں پڑھیں، وہ تو خود مرا ہوا ہے، وہ تو خود ہارا ہوا ہے۔ یہ سازش ضرور کرتا ہے، آپ کو بہکاتا ضرور ہے، گمراہ ضرور کرتا ہے، مر ہم خود ہی جاتے ہیں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ ہاں، وہ روحانی موت ہوتی ہے۔ جسمانی موت کے بارے میں خدا کیا فرماتا ہے؟ جسمانی موت کے بارے میں خدا کیا فرماتا ہے؟ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں استثنا کی کتاب، ایک ہی آیت پڑھوں گا اور سمجھدار لوگ ہیں، آپ سمجھ جائیں گے۔ مقدس موسیٰ کی معرفت لکھی گئی استثنا کی کتاب، اس کا 32واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے 39ویں آیت پڑھیں گے۔ 39ویں آیت میں لکھا ہے، سو اب تم دیکھ لو کہ میں ہی وہ ہوں اور میرے ساتھ کوئی دیوتا نہیں، میں ہی مار ڈالتا ہوں اور میں ہی جلاتا ہوں۔ جلانے کا مطلب زندہ کرنا۔ میں ہی مار ڈالتا ہوں اور میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی زخمی کرتا ہوں، میں ہی چنگا کرتا ہوں، اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑائے۔ کلام خدا کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین سم آمین، ہاللیلویا۔ اب عزیزو، یہ جو استباق میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جو اس کتاب مقدس میں مرقوم ہے، یہ ہے استثنا 32 باب، اور یہ 32 باب جو ہے یہ مقدس موسیٰ کا گیت ہے۔ اور گیت میں آپ کو کیا لگتا ہے وہ شیطان کو دے گا جلال، شیطان کی تعریف کرے گا، شیطان کی تعظیم کرے گا؟ شیطان نے اس کے لیے کیا کیا ہے جو وہ شیطان کے لیے استباق پڑے گا کہ میں ہی مار ڈالتا ہوں اور میں ہی جلاتا ہوں؟ کیا یہ شیطان کے لیے کہہ رہا ہے مقدس موسیٰ؟ کامن سینس کی بات ہے، نہیں، یہ خدا کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس پورے گیت میں دیکھیں، کبھی وہ خدا کو چٹان کہہ رہا ہے، کبھی وہ خدا کو قدیم الایام کہہ رہا ہے، کبھی وہ خدا کو حق تعالی کہہ رہا ہے، کبھی وہ خدا کو نجات دینے والا کہہ رہا ہے، کبھی وہ خدا کو کہہ رہا ہے کہ یعقوب میری میراث سے کھائے گا۔ تو زندہ خدا کو کہہ رہا ہے، اور 39ویں آیت میں تو آپ نے خود ہی پڑھا کہ میرے سوا اور کوئی دیوتا یا معبود یا خدا نہیں ہے، میں ہی خدا ہوں، میں ہی مار ڈالتا ہوں اور میں ہی جلاتا ہوں، میں ہی زندہ کر دیتا ہوں۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ شیطان مار ڈالتا ہے یا اس کے پاس اختیار ہے، تو آپ بھی ہمیں کوئی اس طرح کی آیت بتا دیں لکھی ہوئی کہ بھائی کہاں لکھا ہے شیطان نے کسی کو مار ڈالا، یا شیطان نے کسی کو، خدا نے اسے اختیار دے دیا کہ جا تو لوکاں نو مار دا پھر۔ تو یہاں تو خدا کہہ رہا ہے وہ اختیار میرے پاس ہے۔ چلو، یہ تو ہوا پرانا عہد نامہ۔ نئے عہد نامہ میں مشہور زمانہ آیت مکاشفہ کی کتاب میں آپ نے سنی ہوگی، انجیل ارمیا میں بھی سنی ہوگی، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے، مجھے اپنی جان لینے اور دینے کا اختیار ہے۔ تو پھر تو آپ کہیں گے خدا یسوع مسیح کو بھی شیطان نے مار ڈالا۔ سمجھے؟ یاد رکھیے گا، کامن سینس کی بات یہ ہے، اگر کوئی مار ڈالتا ہے نا تو وہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مار ڈالتا ہے تو وہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر شیطان مار ڈالتا ہے تو اس نے زندہ آج تک کسے کیا؟ حالانکہ زبور 119 اس کی 50 آیت میں لکھا کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا، خدا کے کلام نے مجھے زندہ کیا، خدا کی بائبل نے مجھے زندہ کیا، خدا کے یسوع مسیح نے مجھے زندہ کیا، خداوند خدا یسوع المسیح جو خود خدا ہے اس نے مجھے زندہ کیا۔ تو کامن سینس کی بات یہ ہے کہ شیطان ابلیس نے بھائی کس کو آج تک مارا ہے، کس آیت میں لکھا ہے، اور کیسے اس نے مار دیا؟ کیوں؟ کیا کیا اختیار اس کو کہاں ملا؟ یا کسی نبی نے کہا، کسی رسول نے کہا، کسی خدا نے کہا، یا کوئی پیشن گوئی کی گئی ہو کہ ہاں ایک وقت آئے گا شیطان بھی لوگوں کو مارے گا؟ یہاں پہ تو صاف لکھا ہے کہ خدا مارتا اور زندہ کرتا ہے، جلاتا ہے۔ تو چلیے اب دوبارہ اس استباق کے بارے میں پڑھتے ہیں جو ایوب نبی کی کتاب میں لکھا ہے۔ حالانکہ ہمارے سامنے خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ بھائی
میں ہی مار ڈالتا ہوں، میں ہی جلاتا ہوں، کیونکہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے۔ اچھا، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں خداوند یسوع مسیح کے پاس صرف موت اور عالم ارواح کی کنجیاں ہیں۔ چلے اس سوال کو یہیں پر کلیئر کر دیتے ہیں، یہ بڑا ویلڈ کویشچن ہے کہ دیکھیں جی، اب خداوند یسوع مسیح موت سے فاتح ہو گئے، زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے، شیطان کو ہرا چکے، صلیب پر انہوں نے مات دے دی، تو اب موت اور عالم ارواح کی کنجیاں ان کے پاس ہے، یعنی موت، مر جانا، اور عالم ارواح یعنی نیچے کی دنیا جہاں پر قبریں ہوتی ہیں، ان کی کنجیاں اب یسوع مسیح کے پاس ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ پہلے نہیں تھی؟ اگر پہلے نہیں تھی تو پیدائش 5 باب میں ہنوک کو جو 365 برس کا تھا خدا کے ساتھ وہ چلتا رہا، کیسے اسے زندہ ہی اٹھا کے لے گیا؟ ارے اسے تو موت ہی نہیں آئی، اسے تو موت ہی نہیں آئی پیدائش 5 باب میں ہی، سوچیں۔ چلیں اگر تب نہیں تھیں موت اور عالم کے ارواح کی کنجیاں خداوند یسوع مسیح کے پاس، تو یسوع مسیح مردے کیسے زندہ کرتے رہے پھر؟ چلیں پرانے عہد نامہ میں مقدس علیشا کیسے مردہ زندہ کرتا رہا؟ چلیں اس سے بھی بڑی بات، مقدس ایلیا کیسے مردہ زندہ کرا؟ چلیں کائنات کی سب سے انوکھا معجزہ آپ کو بتاتا ہوں، جو کائنات میں آپ نے اس بندے کے علاوہ کہیں سنا ہی نہیں ہوگا۔ مقدس علیشا نبی مر گیا، ہزاروں سال پرانی اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی قبر کے اندر، غیر نامختون بے ایمان فوجی کو پھینکا گیا اس کی لاش کو، اور وہ مقدس علیشا کی ہڈیوں کے ساتھ لگا اور وہ زندہ ہو گیا۔ بتائیے، تو تب کیا خدا کے پاس موت اور عالم ارواح کی کنجیاں نہیں تھی؟ نہیں، شروع سے تھی، شروع سے تھی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں نا میرے پاس جان لینے اور دینے کا اختیار ہے، وہ اپنی جان کی بھی بات کر رہا ہے، اب آپ کی جان کی بھی بات کر رہا ہے۔ تو اسی لیے تو استثنا میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے مارنے اور جلانے، زخمی کرنے اور شفا دینے کا اختیار ہے، میں ہی یہ کر سکتا ہوں، کیونکہ میں ہی خدا ہوں۔ میں ہی کیا ہوں؟ خدا ہوں۔ تو عزیزو، پھر ایوب نبی کی کتاب میں کیوں لکھا ہے کہ فقط اس کی جان محفوظ رہے، فقط اس کی جان محفوظ رکھے؟ تو میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے، اس کو بڑے غور سے سنیے گا۔ زبور کی کتاب مقدس داؤد نبی کی معرفت میں لکھی گئی، بڑا زبردست پیسیج ہے عزیزو، آپ کے لیے بہت بابرکت ہوگا۔ زبور کی کتاب اور اس کا 78 چیپٹر، 78واں باب اور اس کی دوسری آیت سنیے گا غور سے، جہاں پر کچھ یوں مرکوم ہے: میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم معام میں کہوں گا، میں تمثیل میں کلام کروں گا۔ زندہ خدا تمثیلوں میں کلام پیدائش میں بھی کرتا رہا، زندہ خدا تمثیلوں میں کلام مکاشفہ میں بھی کرتا رہا، زندہ خدا تمثیلوں میں کلام پوری 66 کتابوں میں کرتا رہا، زندہ خدا تمثیلوں میں کلام پرانے اور نئے عہد نامہ میں بھی کرتا رہا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تمثیلیں بھری پڑی ہیں۔ مثال کے طور پہ اب اس بات کا کیا مطلب نکلتا ہے کہ فقط اس کی جان محفوظ رہے؟ اب سنیے گا غور سے، خداوند نے کہا فقط اس کی جان محفوظ رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسے اختیار مل گیا کہ وہ جان لے سکتا ہے؟ تو پھر میری ایک سوال کا جواب دیجیے۔ خدا نے باپ آدم سے کہا کہ فقط تو نے اس کا پھل کھایا بیج کے درخت کا تو مرا، تو کیا وہ مر گیا تھا؟ باپ آدم مر گیا تھا، وہ تو اس کے بعد بھی باغ عدن سے باہر آنے کے بعد 930 برس تک جیتا رہا، 930 سال کی عمر میں مرا وہ تو اسی وقت کیوں نہیں مر گیا؟ تو عزیزو، بہت ساری چیزیں ہوتی جو تمثیلاً ہوتی ہیں۔ یہ کیا بات تھی اے گل سی کہ شیطان ابلیس جا کے جو مرضی کر، فقط اوری جان نہ جائے، یعنی کہ ایسا اسے کر دے کہ وہ مرنے والا ہو جائے، ایسا اسے کر دے کہ وہ مرنے والا ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا، شیطان ابلیس کچھ بھی نہیں کر سکتا بھائی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، آپ کو ایک خراش بھی نہیں دے سکتا، آپ کو ایک ناخن مار کے ایک چھوٹی سی چوٹ بھی نہیں دے سکتا۔ آپ پہلے باپ کو پڑھیں، دوسرے باپ کے شروع کو پڑھیں، وہ سب کچھ خدا نے ہی کیا تھا، کیونکہ خدا ہی مارتا جلاتا ہے، خدا ہی زخمی کرتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے۔ خدا نے اس کے بچے مارے تھے اور خدا نے اس کو بچے دگنے پھر واپس دیے برکتوں کے ساتھ۔ اس پہ کبھی بعد میں بات کریں گے، کیونکہ خدا ہی مارتا اور جلاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پھر کہ خدا جو ہے وہ تمثیلوں میں بات کرتا تھا، وہ فگریٹو
چیزوں میں بات کر رہا ہے. اکثر یہی مثال نہیں دیں آپس سے کہ یار گل سن جا کے انی پا دے. انی پانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جا کے انہوں قتل ہی کر دے. اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جا کے اکثر پنجابی میں آپ نے تمثیل سنی ہوگی پھٹے چک دے. تو پھٹے تو کوئی نہیں چکتا نا. اس کا مطلب ہے جا کے چھا جانا. جا کے چھا جانا. تو یہ فگریٹو بات ہے. یہ ایک ایسی تمثیل میں بات کی گئی کہ فقط اس کی جان محفوظ رکھے, یعنی کہ انہوں آخری حد تک چیر کے رکھ دے. ارے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, لیکن تو نے آزمانا ہے نا, اس کو آزما لے. اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, فقط اس کی جان محفوظ رہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جان لے سکتا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے کھلی اتھارٹی دی گئی تھی. حالانکہ اس کے سارا پہلے جو کام ہوا ہے پہلے دوسرے پام میں وہ خدا نے خود کیا تھا. پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی. اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ جا تیرے کو فل آزادی ہے. میں تو بچیاں بھی وے تو جدا کیتا اور بیوی نے بھی جدا کیتا, سب کچھ کھو لیا, پھر بھی وے وہ میرے نا دے نال جڑیا ہوا. چل ہن تینوں موقع دینا, جا کر لے جو کرنی ہے. تینوں کھلی اجازت ملی ہے. تینوں کھلی اجازت ملی ہے, کچھ بھی کر لے. اتوں تک پہنچ جا کہ تو ری جان بھی لے لے. اتوں تک پہنچ جا کہ تو ری جان بھی لے لے. تمثیلی بات کی گئی ہے کہ فقط اس کی جان محفوظ رہے. یعنی کہ تینوں میں اینا کو اختیار دیتا ہے کہ تو ری جان بھی لے سکنا ہے. اوری جان نو اینا تنگ کر, اوری جان نو اینے کوڑے مار, اوری جان نو اینا دکھ دے, اوری جان نو اینا پریشان کر, اوری جان نو اینا کوڑا ستیہ ناس کر دے جا کے کہ تو انہوں آزمانا ہی ہے نا کہ میری بھائی اگر مر گیا تو خدا کی بے عزتی کیسے کرے گا وہ. شیطان کا تو یہ شرط تھی نا کہ خدا وے یا باڑ ہٹا تے پھر تیری تفکیر تیری بےزتی کرے گا. تو جے مار ہی گیا تو پھر کتوں بےزتی ہوئے گی. تو انہیں کیا انہوں زندہ رکھتے انہوں اینا کو توڑ, انہوں اینا کو پن, انہوں اینا کو چیر دے کہ مرن دی نوبت تک چلا جائے اور پھر میری تفکیر کرے, میری بےزتی کرے. تو یہ فگریٹو باتیں ہوتی ہیں, اس کو سمجھے. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں نہیں پھر بھی شیطان کے پاس تھا اختیار, تو بھائی ہم نے تو آپ کو بائبل سے آیت دی, ایک ہی دی ہے. دینے کو آپ کو بہت ساری دے دوں میں, لیکن ایک نئے عہد نامے سے ایک پرانے عہد نامے سے, کہ میں ہی جلاتا اور میں ہی زندہ کرتا, میں ہی مار ڈالتا ہوں, میں ہی زخمی کرتا اور میں ہی شفا دیتا ہوں. آپ بھی کوئی کس طرح کی آیت دے دیں, یہاں آپ منہ زبانی بتا دیں کہ ہاں بھائی ویکھو شیطان نے انہوں مارا سی. شیطان کچھ نہیں کرتا. شیطان لفظ کا مطلب کیا ہے؟ دشمن. ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ بولنے والا. سمجھ رہے ان باتوں تو سمجھیے اور شیئر کیجئے. خدا ان کے نام کو جلال ملے. جے مسیح کی.